हुई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। लोग तो नाम के साथ मौलाना, मुफ्ती या अल्लामा लिखते हैं, जबकि आप अपने नाम के साथ इंजीनियर लिखते हैं, इसकी क्या वजह? मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसी का अहल हूँ कि अपने साथ उस डिग्री की वजह से इंजीनियर लिखूँ। वैसे जो पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती या उलमा की डिग्रीज़ जो लेते हैं ना प्रॉपर मदारिस से, वो अथराइज़ होते हैं अपने साथ इस तरह के अलकाबात लिखने के। तो एक तो ये रीज़न है मैं ऑफिशियली उस तरीके से क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं वो डिग्रियाँ अपने साथ मंसूब करूँ। प्लस ये कि मैं इसे अपना फ़ख्र भी समझता हूँ कि मैं एक कन्वेंशनल जो मदरसा सिस्टम है उसकी आउटपुट नहीं हूँ। और फिर तीसरी बात ये कि पढ़ा लिखा तबका जो है वो उमूमन जो लोग दुनियावी तौर पर ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनके मुंह से जब दीन की बात सुनते हैं तो इम्प्रेस होते हैं। यही वजह है कि आप देखें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पे देख लें, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर, बाकी जगहों पे किसी भी और मजहबी प्लेटफॉर्म की इतनी व्यूअरशिप नहीं है जितनी हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि कोई मदरसा नहीं, कोई चंदा बुक नहीं, कोई फ़िरका नहीं, किसी की इस तरह की सपोर्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इखलास की बरकत है, प्लस एक दुनियावी तालीम की बरकत से पढ़ा लिखा तबका बात सुनता है। तो ये इसकी पीछे रीज़न थी इंजीनियर लिखने की। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या तब भी इतने मशहूर स्कॉलर होते? मेरा ख्याल है नहीं। अब चूँकि एक मीडिया का दौर है और इल्म का दौरा है, इस वजह से लोग इस तरफ आ रहे हैं। अदरवाइज़ 8 से 100 साल पहले तो बुखारी का उर्दू में तर्जुमा भी नहीं था। हालांकि इस्लाम आए हुए 1000 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी ने लोकल लैंग्वेज में, फ़ारसी में इसका तर्जुमा नहीं किया, या अब उर्दू में 1920 में आके आलमोस्ट हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, कुरान का पहला तर्जुमा आलमोस्ट 200-250 साल पहले शाह वलीउल्लाह देलवी ने फ़ारसी ज़ुबान में किया, और उसकी वजह से उन्हें 5 साल तक जो है वो शहर बदर रहना पड़ा कि कुरान तो अरबी में था, इसने फ़ारसी में बना दिया। तो इस तरह की चीज़ें थीं जिसकी वजह से उस ज़माने में उतनी पजीराई लोगों को हासिल नहीं हो सकी। वाकई ये तो बाद में मानता हूँ कि ये आवाज़ जेहलम से उठ के यहीं पे दफन हो जानी थी। बचपन कैसा गुजरा? बचपन भी बड़ा रिलीजियस, चूँकि हम एक बड़े स्ट्रॉन्च किस्म की, आप समझ लें, एक सुन्नी फैमिली, और सुन्नी में भी बरेलवी मकतब फ़िक्र में वक्त गुज़रा। और दावत इस्लामी के जो अमीर हैं इलियास कादरी साहब, इनसे मेरी अकीदत उस वक्त से है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। 5 वक्त नमाज़ पढ़ता था। पढ़ाई लिखाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी पोजीशन होल्डर रहा। टॉप 10 में मैं होता था अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ औक़ात पहली दूसरी पोजीशन भी आती रही। तो उस तरह का नहीं कि पागलों की तरह पढ़ना, वैसा नहीं था। खामोश तबा थे या शरारती? नहीं, शरारती। मेरी हरकतों से नहीं आप लोगों को नजर आता। हाँ, अपने फैमिली के अंदर मैं यानी खामोश था भाई। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालीम मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूईटी टेक्सला से। वहाँ पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजरा। 2000 जून में मैं डिग्री करके फ़ारिग हुआ, और फिर उसके बाद मेरी पहली जॉब जो है वो एटॉमिक एनर्जी के एक इदारे में हुई, नेस्कॉम के अंदर। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली और आखिरी नौकरी थी। वो कौन सा ऐसा वाक़या था जो इस टर्निंग पॉइंट का बायस बना? टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या ये बना कि मेरी ऑफिस के एक कोलीग हैं, वो भी इंजीनियर हैं। उन्होंने नई नई दाढ़ी रखी। मुझे कहा कि आप ना मुझे कोई ऐसी बुक्स ला के दें कि जिन्हें मैं स्टडी करूं, क्योंकि अब लोग मुझसे मसाइल पूछेंगे। तो उन्होंने उस वक्त मुझे, ये 2007 के आलमोस्ट एंड की बात है, 2007 के, और मैं सारी किताबें मुख्तलिफ़ किस्म की जो अपने मकतब फ़िक्र की थी वो ला के उनको दी। लेकिन अफसोस की बात है उसमें कुरान, बुखारी और मुस्लिम नहीं था, उलमा की लिखी हुई सारी किताबें थी। खैर, उसमें उन्होंने एक इबारत ऐसी पढ़ी जो किसी ऐसी शख्सियत से ताल्लुक़ रखती थी जो एक मकतब फ़िक्र की एक पायनियर पर्सनैलिटी, जिनसे मेरी बड़ी वालिहाना अक़ीदत थी। उन्होंने वो इबारत पढ़ के मुझे कहा कि अच्छा मुझे बताओ अगर कोई ऐसा कहे। मैंने कहा अगर कोई ऐसा कहता है तो वो तो आलिम दीन कहलाने के हक़दार नहीं है। नबी इस्लाम के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू थी। तो उसने कहा ये तुम्हारे बुज़ुर्गों ने लिखा हुआ है। वो पहला शौक़ था मुझे जो लगा कि यार इतने बड़े बड़े लोग भी गलतियाँ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे ना सोचने का मौका मिला कि यार हमने किसी एक को नहीं देखना। फिर बाई चांस उसी साल एंड पे बलोचिस्तान हम किसी एक अपने डिफेंस के काम के सिलसिले में गए, और कराची डिफेंस में हमारी रिहाइश थी, और वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर थोड़ा 15-20 मिनट की वॉक के ऊपर मस्जिद थी। वहाँ मैं नमाज़ पढ़ने गया। वो डॉक्टर सरार साहब की मस्जिद थी जहाँ उन्होंने बयानुल कुरान 1998 में कुरान की तफसीर रिकॉर्ड करवाई थी।
تو پھر میں جب بیسمنٹ میں گیا تو میں نے دیکھا ڈاکٹر اسرار صاحب کی CDs رکھی ہوئی تھی, ان کی بکس. تو ہم تو ان سے کوئی اتنی اچھی عقیدت نہیں رکھتے, تو میں نے کہا اچھا اس نے وہاں پہ ایک CD تھی قرآن اور اقبال. اور میں نے اس لیے سے لی کہ شاید ڈاکٹر اسرار نے ڈاکٹر اقبال کے اوپر کرٹیسزم کیا ہوگا, لیکن جب وہ میں نے CD سنی نا تو مجھے اندازہ ہوا قرآن کی امپورٹنس کا, ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں کیسے چینج آئی اور ڈاکٹر اقبال کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی زندگی میں کیسے چینج آئی. اس کے بعد پھر میں نے پری ڈٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا, اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی. یہ آپ سمجھ لیں 2 واقعات ہیں ایک جو ٹرننگ پوائنٹ بنے. یہ سب نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, یہ نعرہ لگانے کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اس کے پیچھے ایک ہی محرک تھا, جو کہ سب کانٹیننٹ میں جو کوئی علمی بات کرتا ہے نا تو اسے ایک ادبی گالی کے طور پہ وہابی کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ لفظ کافی بدنام ہے. ہمیں خود بھی نفرت تھی, کیونکہ جس مکتب فکر میں نے آنکھ کھولی ہے, آپ سمجھ لیں کہ کسی کو کافر کہہ دینے سے بھی بری بات تھی اسے وہابی کہا جائے. تو مجھے ڈر تھا جب میں کتاب و سنت کی بات کروں گا نا تو یہ بات ہوگی, اور وہ ہونا شروع ہو گئی. تو اس سے پہلے کہ یہ بات میرے بارے میں مشہور ہوتی, میں نے خود ہی اعلان برات کر دیا کہ نہ میں وہابی. اچھا, بابی کا لفظ میں نے اس لیے ڈیوائز کیا کہ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہو. وہ اگر کوئی واویلا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ ظلم ہوا ہے تو وہ تو آگے سے بولے گا. اور سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اتنے لیول کی برائی ہے, آپ کر سکتے ہو. کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسرا تھپڑ اسے بھی ایک ہی تھپڑ مار سکتے ہو. تو چونکہ انہوں نے میرے لیے ایک لفظ ڈیوائز کیا وہابی, تو میں نے اس کے اگینسٹ بابی, یعنی تم اپنے بابوں کے پیروکار ہو. تو اب یہ ورڈ مکمل ہو گیا, ابھی تک تو وہابی چل رہا تھا, یہ بابی کی ٹرم میں نے ڈیوائز کی آ کے سب کانٹیننٹ میں. تو پھر میں نے کہا کہ بابی تم ہو, اور جو کتاب و سنت کی بات کرے تم اسے وہابی کہتے ہو, تو نہ میں وہابی نہ میں بابی. بس میں اتنا ہی کہتا تھا. پھر کسی بھائی نے یہاں رابطہ کیا, اس نے کہا جی اس کو شعر کو مکمل کریں, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. تو پھر میں نے کہا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی, یعنی علمی کتابی کو فرقے کا نام نہیں, یعنی ہم بکش مسلمان جسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں بکش. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اگر اسکالر بن جائے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اور اگر کوئی مذہبی رہنما کاروبار کرے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ جہالت ہے جی. جو آلریڈی وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کی ساری چودراہٹ لگتی ہے سٹیک کے اوپر, وہ پھر مختلف طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ سیم ایٹیچیوڈ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوا ہے. آپ دیکھیں سورہ ہود پڑھ لیں, سورۃ الاعراف پڑھ لیں, جب کبھی بھی کسی نبی نے دعوت کی نا تو قرآن میں آیا کہ اس قوم کے سردار کھڑے ہو گئے. اب سردار کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ عوام تو غریب تو قبول کرتے تھے, سردار اس لیے کھڑے ہوتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے ہم جس طرح عوام کا استحصال کر رہے ہیں نا, اور ہم لیڈرشپ ہیں, یہ ہم سے لیڈرشپ آ کے چھین رہا ہے. اور یہ اس قسم کا لیڈر ہے کہ صرف اس سے لوگ ڈریں گے نہیں, بلکہ اس سے دلی عقیدت بھی رکھیں گے, کیونکہ یہ پروفٹ بھی ہے ان کا. تو اس لیے آیا کہ ہمیشہ قوم کے سردار کھڑے ہوئے, کیونکہ انہیں نظر آتا تھا کہ ہماری چودراہٹ تو گئی. تو یہی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا, حالانکہ یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے, لیکن یہ المیہ کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن اب جب کہ دنیا پڑھ لکھ گئی ہے نا, تو اب لوگ ان چیزوں سے ویسے کافی حد تک میں نے دیکھا ہے کہ آزاد ہو چکے. بعض لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی شہرت کی وجہ کو فارن فنڈنگ ہے یا کوئی مخصوص لابی آپ کے پیچھے, آپ کیا کہتے ہیں؟ مخصوص لابی تو کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے لابی تو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے, اس کے فرشتوں کی سپورٹ ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سنت رہی ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے اس طرح کی لابنگ ہے تو اسے میرا ماضی نہیں پتہ. میں نے 15 سال سے زیادہ ڈیفنس آرگنائزیشن میں جاب کی ہے, نیسکوم میں, NDC میں. وہاں ہماری یعنی جاب سے پہلے بھی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, جاب کے دوران بھی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, اور یہ تو مجھے اپنے اس دعوت کی مصروفیات کی وجہ سے ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے یہ ریٹائرمنٹ لینی پڑی. اور اب تک میرا تعلق ہے, میں اس یعنی ایک ریڈ لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا. تو باقی علماء دین کا یا مذہبی اسکالرس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ انڈر آبزرویشن اس طرح کے ہیں یا نہیں, لیکن میں تو ہوں, اور میری دوستی یاریاں بھی ساری انہی اداروں کے اندر ہیں. تو میں ایک کھلی ہوئی کتاب ہوں. اور دوسرا, اگر یہ کوئی فنڈنگ ہوتی نا تو کہیں پہ نظر آ جاتی لوگوں کے, تو پھر اسکینڈل باہر آ جاتے ہیں نا, ہماری کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کوئی فنڈ کتنا کر لے گا. جس بندے کے صرف ایک چینل کی ویورشپ 10 سے لے کے 15 ملین ہو مہینے کے اندر,
اور وہ 50 سے 60 لاکھ روپیہ پاکستان کا گھر بیٹھے کما سکتا ہو اور اس نے ویڈیو ایڈز کے ساتھ اپنا چینل مونیٹائز نہ کیا ہوا ہو, تو اسے یہ کہنا کہ وہ کوئی فنڈنگ کا بھوکا ہوگا, ضرورت نہیں ہے. تو یہ اعتراضات تو یہ یہودی ایجنٹ, کسی کو قادیانی کہہ دینا, کسی کو غدار وطن کہہ دینا, یہ تو ادبی گالیاں ہیں, اسے انجوائے کرنا چاہیے. حساس موضوعات پر بڑا کھل کر بات کرتے ہیں. الحمدللہ. پاکستان میں اس طرح بات کرنا تو خطرے سے خالی نہیں ہوتا. اب صورتحال کافی بہتر ہو چکی ہے جی, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جب کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی کرتے تھے اور اپنا کام بھی کرتے تھے, خصوصاً ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے آن ورڈ, تو اس وقت تو واقعی مشکل تھا. لیکن ابھی بھی اس حوالے سے مشکل ہے, تو میں نے کمپرومائز کیا نا جی. میری اب آپ سمجھ لیں پبلک لائف تو ختم ہو چکی ہے. 2 سال سے میں نماز مسجد میں نہیں پڑھتا, گھر میں پڑھتا ہوں. مجھے ایجنسیز کی طرف سے اسٹرکٹلی یعنی تاکید ہے, پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, ورنہ میرے لیے کوئی مشکل ہے. دوسرے ملکوں سے بھی لوگ بلاتے ہیں, یہاں پہ بھی یونیورسٹی سے بلاتے ہیں, لیکن ایک ایشو تو ہے, تو لائف تھریٹ تو اٹیچ ہے. تو یہ ساری چیزیں, لیکن بہرحال اس طرح کا معاملہ نہیں جس طرح پہلے تھا. لیکن کسی نے تو یہ کام کرنا ہے کہ سینسٹیو ٹاپکس پہ یا تو ہم غیر مسلموں کے حوالے اپنی ینگ جنریشن کو کر دیں کہ وہ بتائیں امت کو کہ حقیقت کیا ہے. سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینل پر مذہبی لیکچر دینے کا خیال کیسے آیا؟ یہ حساسی طور پہ ہوا تھا, مجھے تو یوٹیوب سے کوئی واقفیت بھی نہیں تھی. 2009 کے اندر ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے اپنے شوق سے یوٹیوب چینل بنایا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. 720085, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا, انہوں نے اپنے گھر کا جو فون نمبر ہے وہ اس کا نام رکھ دیا 720085. وہ بعد میں چل یہ ہوتا ہے. پھر 2012-13 میں ہمارے انڈیا میں ایک بھائی تھے, انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا اور انہوں نے مجھے ای میل کی کہ یہ میں نے بنایا ہے اور دیکھیں اس پہ یہ ہو رہا ہے, تو آپ کو میں پاسورڈ دیتا ہوں, آپ اسے آگے چلائیں. تو 2014 آنورڈ پھر ہم نے یہ سارے معاملات اس کو ٹیک اپ کیا. پہلی ویڈیو کون سی تھی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی؟ پہلی ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہوئی نا, وہ تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. آپ اپنے غیر روایتی نظریات کی وجہ سے اکثر زیر بحث رہتے ہیں, کیا یہ سب مشہور ہونے کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے دعویٰ کیا میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو 1400 سال میں کسی مکتب فکر کا نہ رہا ہو, یہ میرا دعویٰ ہے. لیکن اوورال جتنے بھی نظریات میں نے امت کے سامنے رکھے ہیں نا, یہ میرا چیلنج ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹلی ایک فرقے کے ساتھ یہ کھڑا, اور مجھے شروع میں آپ کو بتاؤں آفرز ہوئی کہ آپ اس طرح آ جائیں ہمارے فرقے میں تو یہ ہو جائے, تو میں اپنے ضمیر کا مجرم ہی بننے والی بات تھی نا. تو یہ مشہوری کے لیے نہیں میرے بھائی, اللہ کرے اس طرح کوئی اور مشہور بندہ آئے تو میں تو سکون سے جا کے ناردرن ایریاز میں اپنی لائف زندگی جو رہ گئی یہ باقی گزاروں, اور اس ہارڈ سیٹ پہ اسے بٹھاؤں, اسے پتہ چلے کہ یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہے. ہر وقت آپ کی یعنی آپ کو آپ کی فیملی کی جان کو جو ہے وہ رسک پہ ہوتے ہیں. تو یہ مشہوری کرنے کے تو اور بڑے طریقے ہیں, یہ کوئی مشہوری کا طریقہ نہیں ہے. کیا مشہوری ہے کہ میں کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا اوپنلی, یہ کون سی مشہوری ہے؟ یہ تو جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں مجھے پتا ہے. آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے تو کبھی خوف نہیں آتا؟ پہلا جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے ایک خوف ختم ہو چکا ہے کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ باہر نہیں, اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں. کہ آپ نہتے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت مقدر نہیں کی ہوئی نا, ہر طرح کے معاملات آپ کے لیے فیوریبل ہو جائیں گے. مئی 2020 میں ہاں جی, جیلم پولیس نے آپ کو آن لائن مذہبی لیکچر دینے پر گرفتار کر لیا, یہ کیا وجہ تھی؟ وہ ایک پوری سازش کے تحت ایک جھوٹا کیس تھا, وہ فوراً ہی فارغ ہو گیا. وہ یہاں پہ کچھ مولوی تھے, انہوں نے پولیس کے ادارے کو یوز کیا, ظاہر ہے کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں, پیسہ وغیرہ لگایا, اور میری ایک 3 سال پرانی ویڈیو 2017 کی, وہ ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی. 5 سیکنڈ کی 7 سیکنڈ کی ویڈیو میں آپ کسی کا جملہ بھی تو کوٹ کر سکتے ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کیس بنایا اور پولیس خود مدعی بن گئی, تو اسی چکر میں وہ لے کے گئے. آپ کے جو لیکچرز ہیں ان کو ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے لوگ پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تنقید تو کرنا ان کا حق ہے جی, تنقید کرنی چاہیے. میں تو خوش ہوتا ہوں تنقید سے, کیونکہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا ان کی تنقید علمی نہیں جذباتی ہوتی ہے, اور ہمیں موقع مل جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ مجھے گالی نکال رہا ہے, اس کے پاس اگر کوئی بات ہوتی تو قرآن و سنت کے مقابلے پہ پیش کرتا. آپ کو اس سن کے حیرانگی ہوگی کہ مجھے کوئی ویڈیو میں برا کہے, گالی نکالے, تو میں خوش ہوتا ہوں. آپ کو ہر کوئی دوسرے کا ایجنٹ کہتا ہے, لیکن آپ اصل میں ہیں کس کے ایجنٹ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ایجنٹ ہیں جی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھے جو میری بات سنے اور لوگوں تک پہنچائے. آپ سے تقریباً ہر مسلک کے لوگ ہی ناراض رہتے ہیں, لیکن آپ خود کن سے راضی ہیں؟
میں ہر مسلک کی پبلک سے راضی ہوں. تو عوام سے مجھے، عوام الناس جو اس کلٹ کا حصہ نہیں ہے نا، ان سے مجھے امید ہے. میں الحمدللہ بڑا آپٹیمسٹک ہوں اس حوالے سے، میں بالکل پیسمسٹک نہیں ہوں. خود کس عالم دین کو فالو کرتے ہیں؟ فالو تو ہم کریں گے قرآن و سنت کے دلائل کو، اور مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کسی بھی ٹاپک کے اوپر. جب بھی میں نے کوئی پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے تو میں مختلف مکاتب فکر کے جو بڑے علماء ہیں سب سے پہلے تو ان کی بکس پڑھتا ہوں. باقی اگر آپ کے شوق کے ساتھ تو ویڈیوز اگر میں دیکھتا ہوں تو مولانا اسحاق صاحب کی رحمہ اللہ تعالی، جاوید احمد غامدی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک، اور سب سے زیادہ جس کو میں نے سنا ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں رحمہ اللہ تعالی. آپ بابوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں. لوگ اڑواتے ہیں بزرگوں کا تمسخر، میں تو نہیں اڑاتا. میں جب کبھی بھی بزرگوں کی طرف منسوب جھوٹی کہانیوں کا ذکر کرتا ہوں تو میں اس میں بار بار کہتا ہوں کہ میں 1000 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا. تو میں ان کی طرف جو جھوٹی سٹوریاں مشہور ہیں نا، اب دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے نزدیک قابل احترام پرسنالٹی ہیں. لیکن جب آپ ان کی طرف یہ واقعہ منسوب کر دیں گے کہ ان کا ایک مرید تھا جو ان کو وضو کروایا کرتا تھا، ایک دن اس نے وہ لوٹے کی ٹوٹی جو ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی تو انہوں نے غصے سے اپنے مرید کو دیکھا تو وہ جل کے راکھ ہو گیا، اور پھر انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا، اس کی ٹوٹی سیدھی ہو گئی. اب اس طرح کے واقعات کا جب ہم تمسخر اڑاتے ہیں تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اب بزرگوں کا مذاق خود اڑوا رہے ہیں، بزرگ ایسے نہیں تھے. تو ہمیں بابوں سے اختلاف ایسا سچ نہیں ہے، بابیوں سے ہے. آپ پر لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے مذہبی تعلیم کسی درسگاہ سے حاصل نہیں کی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ دین کی اس طرح صحیح تشریح نہیں کر سکتے. میرا تو فخر ہے کہ میں نے کسی بھی درسگاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، ورنہ اس درسگاہ کے ساتھ منسوب لوگ تو مجھے تھوڑا بہت ایکسیپٹ کرتے، باقی تو سارے کہتے یہ ان کا ایجنٹ ہے اور ہمارے لوگوں میں گھس کے ورگلا کے لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ تو ہمارا تورہ امتیاز ہے. اصل میں وہ باتیں بالکل درست ہیں، انہیں پتہ ہے، اور ان کے مکتب فکر کو ایکسپوز کر دیتی ہیں. یعنی ہر مکتب فکر یہ سمجھتا ہے. اب وہ اپنا غصہ اس طرح نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈگری نہیں ہے. اگر میں ڈگری میں اگلا سٹیپ، یعنی آج اگر میں بریلویوں کی ڈگری لے ہوں تو کیا مجھے دیوبندی اہل حدیث شیعہ مان لیں گے؟ علی بھائی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پانچوں وقت اپنے ٹائم پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ نے نمازیں جمع کرنے کے بارے میں بھی آپ نے احادیث بیان کی ہیں، وہ ذرا عوام کے ساتھ شیئر کر دیں. کیا نمازیں جمع کرنا بھی سنت ہے اور صرف فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے. آپ نے پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے کہ جی عشاء کی 17 رکھتے ہیں. ہم نے بتایا کہ دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدو جب آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو فرض نماز قائم رکھ، فرض زکوٰۃ دے تو کامیاب ہو جائے گا. جب اس نے سوال پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اب اس میں نہ کوئی ایڈ کروں گا نہ مائنس کروں گا، میں صرف فرض ہی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی صرف فرض دوں گا، نفلی کوئی صدقات نہیں کروں گا. جب واپس مڑا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. اور ایک حدیث بخاری مسلم کی اس میں الفاظ ہیں کہ اگر یہ اس بات پہ قائم رہا تو کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انہوں نے تو صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نہیں یار ٹوٹل 17 ہیں، 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، یہ پڑھ لیں، یہ اوبلیگیٹری ہیں. باقی آپ کی سنت موقدہ ہے، وطر ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، اچھی بات ہے، ہم تو پڑھتے ہیں. لیکن اس کو اوبلیگیشن تو نہ آپ لوگوں کے اوپر بتائیں. اس طرح نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں. ہر بندے کو اللہ نے ایک جیسی سچویشن نہیں دی. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اثر جمع کی اور مغرب اور عشاء بھی اکٹھی پڑھی. تو وہ تابعی پوچھتے ہیں ابن عباس سے کہ حضور نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور تنگی باقی نہ رہے. اس کے اوپر بخاری و مسلم کی احادیث گواہ ہیں. آپ نے مفتی طارق مسعود کو مناظرے کا چیلنج دیا، لیکن جب وہ جیلم پہنچے تو آپ ان سے ملے ہی نہیں، یہ کیا وجہ ہوئی؟ میں نے آج تک کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. جہاں تک مفتی طارق مسعود صاحب کا سوال ہے، ہم نے انہیں کوئی چیلنج دے کے اس طریقے سے زبردستی کوئی مناظرے کے لیے نہیں بلایا. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں انجینئر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. تو ہمارے ایک مشہور یوٹیوبر ہیں نادر علی بھائی، وہ چونکہ ادھر آ چکے تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے کہا پہلے تو میں انکار کرتا رہا کافی عرصہ. میں نے کہا یار میں اب علماء سے ملنا کم کر دیا. ان کا نہیں جو ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ان کو لے آئیں آپ. وہ کہتے ہیں میں بھی ساتھ آؤں گا. پھر میں نے ویڈیو میں بھی آفیشیلی کہا کہ آپ آئیں اور ہمارا آنے کا فائدہ ہو. جب 2 مختلف اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ علمی طور پہ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے چیزیں ڈسکس کریں. تو میں نے کہا یہ ہم
بنیادی چیزیں ایک دوسرے کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو عقائد سے متعلق ہے. اب ظاہر ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ میں نے ایک ایسی بات کی تھی جو ان کے لیے مشکل تھی اس کو ڈیفینڈ کرنا, تو وہ اس کے بعد آئیں شائیں کرتے رہے. پھر کچھ عرصے کے بعد بغیر اعلان کے آئے, تو جب ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو بتائیں, اور نہ نادر علی بھائی کو بتا کے آئے. تو وہ اس طریقے سے آئے, اور وہ دن ایسا نہیں تھا کہ میں ملتا, وہ منگل کا دن تھا, میں تو اتوار والے دن, اور پھر آئے بھی اتوار والے دن. اگر اتوار والے دن آگے یہ کرتے نا اور اس طرح ہوتا تو میں کہتا جی آ جائیں, میں ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے میری موومنٹ انڈکلیئرڈ ہے. میرے 2 گھر ہیں, ایک اسلام آباد ایک جہلم, مجھے سیکیورٹی ایشوز ہے اس وجہ سے. تو بہرحال وہ یہ ہوا, اور اس کی وجہ سے نہیں, باقی تو جب وہ چاہیں. اب تو انشاءاللہ تعالی میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ جب بھی آپ پنجاب آئیں تو ملاقات کریں گے انشاءاللہ. بحیثیت قوم ہم اب تک کسی ایک نقطے پر متحد کیوں نہیں ہو سکے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ قوم بنی نہیں ہے جی, یہ ہجوم ہی بن کے رہ گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں شروع میں ہی ایک مسئلہ جو مس ہینڈل ہو گیا نا, ایک سمجھ لیں امت پہ جو پاکستانی قوم پہ افتاد ٹوٹی, وہ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ کی بہت جلد موت جو آپ کے سامنے ہے. یعنی پہلے مارشاء اللہ لگ گیا, پھر ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں آئی ہیں, وہ جو ہماری آسمہ جہانگیر صاحبہ کہا کرتی تھی. اب میرے جیسا ایک مذہبی بندہ, میں کہتا ہوں جی ہزاروں مردوں سے دلیر وہ عورت تھی, تو وہ کہتی تھی کہ آپ ہر تیسرے دن ایک پودا اکھاڑیں اور کہیں یہ پھر جوان کیوں نہیں ہو رہا. جب ہر تیسرے دن آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو ختم کر دیں, پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں آئیں گی. جس یورپ اور امریکہ کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہ ہم سے زیادہ لڑا کرتے تھے. تو آپ جس چیز کو بھی ڈیپ ڈگ کریں گے نا, تو ڈیموکریٹک ویلیوز کا ختم ہونا اس ملک سے, یہ اصل ریزن ہے جی, باقی سب اس کے بچے ہیں. پاکستان میں ایک طرف مذہبی انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف لبرلزم بھی تیزی سے پھیل رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ لبرلزم پھیلنے کی وجہ بھی ہمارا مذہبی طبقہ ہی ہے. میں تو مجرم انہی کو سمجھتا ہوں. جب یہ مذہب کو اس طرح پرورٹڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی ایسی غلط پکچر پیش کریں گے کہ کوئی شخص ایک سٹیکر پھاڑ دیتا ہے جسے اس کا مطلب بھی نہیں پتا, اور آپ اس بندے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر کیا امیج گیا, پرورٹڈ نیچر جس مذہبی طبقے کی ہو چکی ہے, اس کا آپ سمجھ لیں ریئیکشن ہے یہ ہمارا جو لبرلزم ہے. یہ دوسری طرف یہ ہوگا جب آپ مذہب کو اس طریقے سے ٹھونسیں گے لوگوں کے اندر, اور مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے, اور لوگوں سے ان کا جینے کا حق چھینیں گے, تو ظاہر ہے کہ دوسری طرف لبرل لوگ تو پیدا ہوں گے, وہ کہیں گے یار یہ کیا دین انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ سب کو رائٹ دیں. میں کہتا ہوں ہر بندے کو رائٹ ہونا چاہیے. تو یہ جو زبردستی کا جو اسلام گھسیڑا گیا ہے نا ہماری مذہبی جماعتوں کی طرف سے اور مذہبی لوگوں کی طرف سے, اور وہ اسلام جو اسلام کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتا تھا, ان کی ذاتی خواہشات کا نام تھا, اس کے ریئیکشن میں لبرلزم پھیلی ہے. لیکن ہمارے اس پلیٹ فارم نے اس کے آگے بند باندھ دیا ہے. ہم نے لوگوں کو بتایا ہے, دیکھیں نور مقدم کا کیس ہوا ہے, میں نے کسی عالم دین کو اسے کنڈیم کرتے ہوئے نہیں سنا. یہ تو ضرور سنا ہے آپ کے صحافی برادری میں بھی کتنے لوگ ہیں جو یعنی وی لاگز بنا کے کہہ رہے ہیں وہ تو عورت اس کردار کی مالک تھی اور یہ تھی وہ تھی. یار یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے اس وقت, میں نے سپورٹ کیا. جب کورٹ کا فیصلہ آیا میں نے اسے سپورٹ کیا. ہر ایشو کے اوپر آپ جہاں پہ بھی کوئی یا لبرلز بول رہے ہوتے ہیں جنہیں آپ کبھی خونی لبرلز کہہ دیتے ہیں, میں بولتا ہوں کہ یار یہ انسانیت کی بات کرو. جس مذہب میں انسانیت نہیں وہ تو مذہب ہی نہیں ہے نا جی. کیا پاکستان میں خواتین کو وہ حقوق دیے جا رہے ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں؟ بالکل نہیں دیے جا رہے جی, مذہبی لوگ بھی نہیں دے رہے. دیکھیں پنجاب میں تو شاید ہی کہیں آپ کو سننے کو ملے کہ عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہو. وراثت اتنی کرٹیکل چیز تھی کہ اللہ نے اسے حدیثوں میں نہیں چھوڑا, قرآن میں سورہ نساء میں بیان کیا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے بھائیوں سے جائیداد نہیں مانگ سکتی, وراثت میں حصہ نہیں مانگ سکتی. اس کے علاوہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ساس اور بہو کا ریلیشن شپ, ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اس میں ہی پوری زندگی لوگ الجھے رہتے ہیں, اور وہ شادی کر کے جب عورت کو لے کے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب میری بہنیں تو چلی گئی ہیں, اب یہ ایک نئی ملازمہ میں نے اپنی ماں کو رکھ کے دیا. حالانکہ اسلام میں ساس اور بہو کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو اس پہ نہ کوئی آیت ملے گی نہ حدیث ملے گی. جو کچھ ملے گا ماں باپ کے حقوق ہے. اسلام میں تو ہے شادی کے بعد فیملی علیحدہ ہو جائے گی. یہ تو ہمارے اب لیونگ سٹینڈرڈ بڑھ گئے نا, جس کی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. فیملی اسلام میں میاں بیوی اور بچے ہیں. ماں باپ کا حق آپ نے پورا کرنا ہے, لیکن بیوی کے ذریعے نہیں, آپ نے خود کرنا ہے. پھر تیزاب پھینکنے کے واقعات, اور پھر جو غیرت کے نام کے اوپر قتل اور اسے اسلام کا نام دینا. میں یہ کورٹ میرج کے بالکل خلاف ہوں. میں کہتا ہوں اس طرح کی میرجز نہیں ہونی چاہیے, لیکن اسلام نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ زبردستی آپ کسی کو کسی کے ساتھ بیاہ دیں.
اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. یہ عورت مارچ جب ہوا تھا تو میں اس پہ بھی بولا تھا, ادھر جو پلے کارڈز اٹھائے گئے, کچھ تو اٹھائے گئے تھے, کچھ ایڈوب فوٹو شاپ میں ان کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا تھا. طریقے پہ سارے بات کر رہے ہیں, لیکن وہ جس کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں اس کے لیے کسی نے نہیں کھڑا ہونا. کیا استحصال اس معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ کیا مردوں کے لیے 4 شادیاں ضروری ہیں؟ 4 شادیاں تو بہت بڑی آزمائش ہے جی کسی مرد کے لیے. اسلام تو کہتا ہے شادی ایک کرنی ہے آپ نے, سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے. اور یہ بات مردوں کو بری لگتی ہے, اکثر میں کرتا ہوں. قرآن میں واضح ہے کہ وہ جو 4 شادیاں بھی ہیں نا, وہ بھی پھر ایک لمبی ایک تقریر ہو جائے گی. اصل چیز جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت پر اکتفا کرو. 4 شادیوں کی اجازت ہے, حکم نہیں دیا گیا. اور سب سے حیران کو بات, نبی الاسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے. 24 سال جو آپ کا گولڈن پیریڈ ہے زندگی کا, ایک ہی عورت حضرت ختیجہ. نبی علیہ السلام کی یہ جو باقی شادیاں ہیں نا, یہ آپ کی زندگی کے آخری 8-10 سال میں, اور اس کے پیچھے بھی پوری ایک ریلیجس حکمت تھی, ورنہ آپ نے اپنی پوری زندگی ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے. جہیز اور مہنگی شادیوں کے باعث زیادہ تر لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں. ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل جی حکومت کے پاس ہے. انڈیویجولی تو کوئی اس طرح کر نہیں سکتا, کیونکہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شرعی حق ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو گفٹ دیں, اور یہ حقیقت بات ہے. اس طرح کے جہیز کے تو میں بھی خلاف نہیں ہوں. یعنی اگر میں اپنے بیٹے کو نیا موٹر بائک نکلوا کے دے سکتا ہوں 3 یا 4 لاکھ روپے کا, تو اپنی بیٹی کو جب میں اس کی شادی کر رہا ہوں تو میری خواہش نہیں میں اسے 3-4 لاکھ روپے دے دوں کہ وہ اچھا فرنیچر ڈلوا لے. اس میں کون قدغن لگا سکتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں جہیز لعنت ہے, یہ کیٹاگوریکل جملہ نہیں بولنا چاہیے. جہیز کی ڈیمانڈ کرنا لعنت ہے. یہ جہیز جو لفظ بولا جا رہا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو گفٹ دے دیتا ہے, تو اس کا رائٹ ہے وہ دے. پاکستان میں سود کے نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کا جو اسلامک بینکنگ کا نظام ہے, یہ پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ہے. چند ایک چیزیں جو اوور کم ہو جائیں گی, جس طرح اوور آل یہ بینکنگ کا نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے. بلکہ ابھی تو ایک بہت بڑا بینک جو ختم ہو کے اسلامک بینک میں کنورٹ ہو گیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ لوگ اسلامک بینک میں پیسہ رکھوا رہے ہیں. ابھی بھی 70% زیادہ لوگ پیسہ بینک میں نہیں رکھواتے. اس میں سے مین وجہ سود ہے. تھوڑی سی یہ ایفرٹ پٹ کریں, منی اگینسٹ گڈز والا نظام کر دیں. اب دیکھ لیں اسرائیل جسے ہم سب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ منی اگینسٹ گڈز ہے, اسلامک بینکنگ ہے, منی اگینسٹ منی نہیں ہے. کیونکہ وہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جنٹائل سے تو سود لے سکتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لے سکتے, تو وہ تو اسے حرام سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کامیاب کیا. اسلامک بینکنگ ایز اے سبجیکٹ اب یورپ میں بھی پڑھایا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان میں کون سا نظام بہتر ہے, جمہوریت, آمریت یا خلافت یا صدارتی نظام؟ صدارتی نظام تو پاکستان میں نہیں چل سکے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ تو سوشل میڈیا پہ جس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں, چاہے اسے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو, وہ لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال ہے جو یہ ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے نا, یہ خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے, اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اس گیون ورلڈ میں, کیونکہ لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے نا اس کے اوپر. علی بھائی, گھر میں آپ کیسے رہتے ہیں؟ وہاں پہ بھی سمجھاتے رہتے ہیں یا وہاں پہ سنتے ہیں؟ نہیں, گھر میں کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو زیادہ تر اپنے بچوں کو اپنی ویڈیوز ہی بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ دیکھ لو. مثلا اب وہ بلوغت کی ایج میں جا رہے ہیں تو میں نے اس ٹاپک پہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس کو دیکھ لو, کوئی چیز سمجھ نہیں ہے ڈسکشن کر لو. باقی میں کوئی سخت قسم کا یعنی باپ نہیں ہوں, خاوند تو بالکل نہیں ہوں, بلکہ میں تو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہوں. یعنی اس حوالے سے کہ وہ عورتوں کو ڈیو رسپیکٹ دیں ہیومن ڈگنیٹی میں. لائف سٹائل کیسا ہے آپ کا؟ لائف سٹائل تو میرا بالکل سادہ ہے شروع سے, اور یہ میں نے کوئی اڈاپٹ نہیں کیا ہوا ایکٹنگ کے لیے, اور نہ میں اس کی کسی سے بھیک مانگتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں. مجھے مزہ آتا ہے اس سٹائل کے اندر. کھانا پینا بھی سادہ ہی ہے. آپ کے ہم اثر تو بڑی شاہانہ لائف گزارتے ہیں, بڑی بڑی لینڈ کروزرز, آگے پیچھے سیکیورٹی کے لوگ بھی, بڑے بڑے شاندار محل نما گھر ہوتے ہیں. آپ کا گھر کتنا بڑا ہے؟ میرا تو گھر جو ہے وہ بمشکل میرا 4 مرلے کے اوپر ہوگا, وہ بھی میری دادی اماں کے نام پہ ہے. اور جو اسلام آباد میں 7 مرلے کا وہ میں نے کرائے پہ دیا ہے. وہاں میں خواہش تھی کہ کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں رہوں گا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اٹھایا تو وہ تو اب کرائے پہ دے کے اب یہیں پہ شفٹ ہو گئے. میں 4 بچے ہیں میرے, اور ہم میاں بیوی رہتے ہیں. سکون کی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ, ساری فیسلٹیز موجود ہیں. جی جس طرح کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہے
تو آپ موٹر بائک پہ کیسے گھوم سکتے ہیں؟ پبلک ٹرانسپورٹ میں کیسے آپ ٹریول کر سکتے ہیں؟ آپ کے آگے پیچھے تو سیکیورٹی گارڈ چلنے چاہیے، ڈبل کیبن ویگو ڈالے چلنے چاہیے۔ ہاں جی، وہ ڈالے چلیں گے اور سیکیورٹی گارڈ چلیں گے، پھر تو میری جو موومنٹ ہے وہ ڈکلیئرڈ ہو جائے گی نا۔ تو میں اتنے لو پروفائل میں رہتا ہوں کہ نہیں پتہ چلتا، اور انڈکلیئرڈ میری موومنٹ ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے چونکہ پبلک گیدرنگز میں جانا ہوتا ہے اور اپنا سارا شو آف کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ونریبل کرتے ہیں۔ شادی پسند سے کی یا لو میرج؟ شادی کا تو مجھے یعنی شادی کے 8-10 سال بعد پتہ چلا کہ شادی کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے بغیر انسان نامکمل ہے جی۔ آپ ایک کٹی پتنگ کی طرح ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ کھانے میں کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ کھانے میں میری پریفرنس ہوتی ہے کہ میں روٹی کھاؤں، چاول میری آخری پرائورٹی ہوتے ہیں، اور اس میں بھی مجھے پسند سبزی مکس اور مونگی مسر کی دال، اس طرح کی چیزیں۔ خود بھی کوکنگ کرتے ہیں؟ کوکنگ جب میں اسلام آباد رہ رہا تھا تو ہمارا کوک کبھی چھٹی پہ ہوتا تھا تو تب آزمائی کر لیتے تھے، لیکن پروفیشنلی مجھے صرف دودھ پتی بنانی آتی ہے اچھی، اور کچھ نہیں آتا بنانا۔ ہاں جی۔ فرصت کے لمحات میں کیا کرتے؟ فرصت میں اپنے اوپر رہنے ہی نہیں دیتا جی، جنونی ہوں میں، جب تک کہ آپ سمجھ لیں کہ میری آنکھیں نہ بند ہو جائیں، یہ جب تک میری حالت نہ ہو، میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں۔ یوٹیوب پر آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں اور آپ یوٹیوب سے کماتے بھی کچھ نہیں، پھر ذریعہ معاش کیا ہے؟ یوٹیوب سے ہم کما رہے ہیں، لیکن وہ جے پی جیز کے امیجز تک وہ نگلیجیبل ہے، اور وہ ہماری مجبوری ہے مانیٹائزیشن اتنی کرنا۔ باقی ظاہر ہے چونکہ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، تقریباً 50,000 کے قریب میری پینشن ہے، اور پلس ہم چونکہ ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، میرے 2 بھائی انگلینڈ ہوتے ہیں، تو وہ تو مجھے بہت عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لو، فائنینشلی ہم سپورٹ کریں گے اور دین کے کام کے لیے وقف ہو۔ وہ میرے ماں باپ کو بھی پیسے بھیجتے ہیں، تو ہمارا فیملی کا نظام اس طرح مل جل کے چل رہا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے کو بہت لگزریس لائف تو نہیں گزارنی ہے۔ آپ کو سننے والوں میں خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے؟ مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے خواتین سے متعلق جتنے سوالات ہیں وہ ریکارڈ کروا دیے ہیں، پلس ریئل ٹائم ہم نے جو لائیو سیشنز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں جمعے والے دن میں 1.5 گھنٹہ صرف ہم نے فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا ہے کہ وہ چیٹ باکس میں آ کے اپنا سوال ٹائپ کریں گی، اور وہ ہزاروں سوالات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ موسیقی پسند کرتے ہیں؟ مجھے موسیقی سے ایسا کوئی دلچسپی نہیں ہے جو آپ کی یہ جو اس قسم کی بیہودہ موسیقی ہے۔ باقی جو اسلامک فلمیں جو بنی ہوئی ہیں، جس طرح عمر سیریز بنائی ہے قطر والوں نے، اس میں جو بیک گراؤنڈ انہوں نے کوئی 30-40 قسم کے میوزک استعمال کیے ہیں، وہ انہوں نے تو اس میں جان بھر دی ہے۔ تو میں اوورآل میوزک کے بارے میں بڑا ڈھیلا موقف رکھتا ہوں۔ میوزک تو دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ چیز ہے گانا۔ گانے کے بارے میں تو بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے شادی کے موقع پہ حکم فرمایا کہ گانا ہونا چاہیے، اور ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے، جس میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے، جس میں نہ وہ حرام ہے۔ اصل جو ایشو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ علماء نے جس طریقے سے اسے کنڈیم کیا نا، اس سے ایک عام آدمی کو لگا شاید گانا بھی حرام ہے۔ آج کل کی فلموں اور ڈراموں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے تو سخت ناپسند۔ دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، 8 سے 9 ایک ڈرامہ لگتا تھا، اندھیرا اجالا لگتا تھا، وارث لگتا تھا، اور اس کے علاوہ اسلام آباد والوں نے ایک ڈرامہ گیسٹ ہاؤس کے نام سے بنایا، آغوش بنایا۔ ان ڈراموں سے مورل لیسنز ملتے تھے۔ من چلے کا سودا ماسٹر پیس تھا اشفاق احمد صاحب کا، وہ تو ابھی بھی میں کبھی کبھار لگا کے دیکھتا ہوں، مجھے تو بہت پسند ہے وہ۔ اس طرح کے جو ڈرامے تھے جن میں سے کوئی لوگوں کو مورل لیسن ملتا تھا، اور آپ دیکھتے تھے کہ اس زمانے میں سڑکیں ویران ہو جاتی تھی اور لوگ اتنی تسلی کے ساتھ یہ چیزیں دیکھتے تھے۔ زندگی کا سب سے خوشگوار اور سب سے زیادہ افسوسناک لمحہ کون سا تھا؟ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ ہیں جو میں نے حج کے موقع پہ گزارے ہیں 2007 میں دسمبر میں۔ وہ 40 دن، اس وقت بچی ہماری 2 سال کی تھی، اور وہ ہم اپنے والدین کے پاس چھوڑ گئے، شادی ہوئے ہوئے بھی آلموسٹ 2 سال ہی گزرے تھے۔ تو 40 دن ہم نے ماشاءاللہ جو زندگی کے گزارے ہیں، وہ دوبارہ اس طرح کے 40 دن نہیں نصیب ہوئے۔ اور غم کے اعتبار سے تو زندگی میں انسان کے غم آتے رہتے ہیں۔ میری نانی ماں کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد نانا ابو کی ڈیتھ ہوئی، یہ سارے غم کے لمحات تھے۔ ریسنٹلی ابھی جو اگر میں پاسٹ میں دیکھوں تو میرے لیے سب سے زیادہ غم کا لمحہ تھا، ہمارے قریبی دوست تھے جو پچھلے آپ سمجھ لیں 7-8 سال سے میرے ساتھ اٹیچ تھے، ہماری سیکیورٹی کو یہاں پہ دیکھتے تھے، بٹ صاحب، ان کی اچانک ڈیتھ، جو میرے ہم عمر ہی تھے، آلموسٹ 1 سال ہی مجھ سے بڑے تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں یعنی پہلی دفعہ مجھے جو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے نا، وہ یہ والا لگا۔ کوئی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ خواہش تو الحمدللہ ساری اللہ کے فضل سے پوری ہو چکی ہیں جو میری خواہشات۔ اب یہ ہے کہ خواہش صرف یہ ہے کہ
پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن اور فائنینشیل جو صورتحال ہے یہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ بہتر ہو جائے. کبھی شہرت پریشانی کا باعث بھی بنی؟ نہیں، کوئی نہیں ہے پریشانی. اب میں یوز ٹو ہو گیا ہوں. شروع میں فیل ہوتا تھا کہ میں جب چاہوں کسی ریڈی پہ کھڑے ہو کے چاٹ نان کھا لوں، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ منگوا لیتے ہیں، گھر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. میری زندگی میں یہ دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو کامیابیاں دی ہیں نا، ان کی خوشی میرے ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے اتنی ڈومیننٹ ہے کہ وہ میں قربان کر سکتا ہوں. کبھی کسی ٹی وی چینل کی طرف سے رمضان ٹرانسمیشن یا مذہبی شو کی آفر ہوئی؟ ہاں جی، ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں پہلے تو انکار کر دیتا تھا رمضان کے لیے، تو شاید اب بھی میں باؤنڈ اس طریقے سے نہ ہوں، لیکن اکا دکا جو پروگرام ہے وہ تو میں مختلف چینلز کے اوپر کر چکا ہوں. انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے رب کو پہچان لے اور اسے پتہ چل جائے کہ اسے کسی نے اس کی مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے، اور وہ اتنا غالب ہے کہ جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کر دیا کہ اسے پلانٹ ارتھ پہ پٹ کیا ہے، اس کے بعد اس پہ حالات و واقعات وہ ڈالتا ہے. ایک دن اس نے مر جانا ہے اور پھر اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس کے سامنے پیش ہونے سے پہلے نا اس کے مطابق اپنے آپ کو کر لیں. اپنی ذات کو ایک لفظ میں بیان کریں. میرا خیال ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا یعنی اس حوالے سے، تو میں ایک دلیر آدمی ہوں. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر شارٹ آنسرز ہیں. عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. میں ان کو اگر نمبر دوں تو 8 نمبر دوں گا. شہباز شریف کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. تو شہباز شریف نے دیکھے پرائم منسٹر بھی بن گئے، اپنے بھائی کو بھی بچا لیا. میرا خیال ہے 10 آؤٹ آف 10 ہے وہ. ان شخصیات کو کوئی مشورہ دیں. عمران خان صاحب کو میں کہوں گا کہ آپ نے جو نیریٹو اڈاپٹ کیا یہ بہت اچھا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور یہ عوام اس کو لے رہی ہے، لیکن اس میں آپ لمٹ کراس نہ کریں. آصف علی زرداری، انہیں مشورہ دوں گا کہ سندھ کی حالت زار کے اوپر کوئی رحم فرمائے. نواز شریف صاحب سے میں کہوں گا فوراً سے پہلے آپ پاکستان آ جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ جو مذہبی کارڈ اس حوالے سے یوز کرتے ہیں نا کہ آپ خصوصاً عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہنا اور اس طرح ختم نبوت کے حوالے سے اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے خلاف نہ کریں. مولانا طارق جمیل، انہیں میں مشورہ دوں گا کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا حصہ نہ بنے. مولانا ناصر مدنی صاحب جو کام کر رہے ہیں بس یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں نہ کریں، یہ ہالز کے اندر کیا کریں یہ سارا کام، مسجد میں یہ کام نہ کریں. مفتی طارق مسعود صاحب سے میں صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اختلافی موضوعات پہ وہ بات نہ کرے، یہ ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے. مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب جو ہیں ڈیسنٹ آدمی ہے جی، اور وہ بھی کبھی کبھار کبھی غصے میں آتے ہیں تو وہ مخالفین کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، اوورآل تو وہ ٹھیک چل رہے ہیں. مولانا طاہر اشرفی، میرا خیال ہے انہیں پولیٹکس سے آزاد ہو کے نا اپنی کوئی جماعت بنانی ہے تو وہ بنائیں، یہ پارٹیوں کا حصہ نہ بنیں. علامہ طاہر القادری صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ نے جو اب کینیڈا جا کے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اب میں پالیٹکس میں نہیں آؤں گا، تو یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے. سراج الحق صاحب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی جو پولیٹیکل آپ کی سٹرگل ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈومینیٹ کریں. باقی ان کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، خود بھی سادہ زندگی ہے. مفتی منیب الرحمان، وہ جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہی کریں، اور رویت ہلال کمیٹی کی دوبارہ چیئرمین اب بننے کی ضرورت نہیں ہے. سعد رضوی صاحب سے میں کہوں گا کہ ایک آپ کے اندر خوبی ہے کہ آپ اتنے ہارڈ لائنر نہیں جس طرح آپ کے والد صاحب تھے، لیکن کمزوری ہے کہ جس طرح ان کے والد نے سادہ زندگی گزاری ہے، دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی، درویش تھے، ماشاءاللہ انہوں نے پوری زندگی سادگی میں گزاری ہے، سبسسٹنس لیول پہ لائف گزاری ہے. لیکن سعد رضوی صاحب کو جب ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں وسوسہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی والد کی لیگیسی آگے نہیں لے کے چل رہے. بہت بہت شکریہ علی بھائی، سارا دن آپ کے ساتھ گزارا، بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرہ.